जानता। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह। ऐ हबीब इन्हें कह दीजिए गैर की बातों को, चाहे वो आसमां में हो या जमीन में, रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। पैगंबर भी नहीं, सहाबी भी नहीं, आइम्मा भी नहीं, मुहद्दिसीन भी नहीं, औलिया अल्लाह भी नहीं, कोई भी नहीं जानता। न ज़मीन में छुपे राजों को, न आसमां में छुपे राजों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अरे आज दुनिया कहती है कि पैगंबर की हथेली पर, औलिया अल्लाह की हथेली पर पूरी की पूरी कायनात ऐसी है जैसे किसी की हथेली पर राई का दाना। आज पूरी कायनात पैगंबर के आगे ऐसी है, जबकि हदीस कहती है, कुरान कहता है ऐसा नहीं। अकल से इंसान सोचे, कुरान मजीद से रहनुमाई ले, हदीस से रहनुमाई ले। खुद आला हजरत ने एक जगह लिखा है मलफूजात में, किसी ने अर्ज किया कि हजरत कुत्ता पालना कैसा है? इरशाद फरमाया हराम है, नाजायज। फिर दलील के तौर पर इरशाद फरमाया कि आका नामदार अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे, अपने पलंग पर, और जिब्रील ने वादा फरमाया था आमद का, और जिब्रील नहीं आए। आप बड़े परेशान थे कि जिब्रील तो वादे खिलाफी नहीं करता, लेकिन आज वादे खिलाफी क्यों कर गया? आखिर क्या बात है? बड़े परेशान। इसी परेशानी में देर भी काफी हो गई। आप परेशानी में अपने हुजरे से बाहर निकले, जैसे गेट पार किया, देखा तो जिब्रील बराबर में खड़े हुए हैं दीवार के बाहर। पूछा जिब्रील आप आज इतने लेट? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल मैं लेट तो नहीं हुआ, जो वक्त मैंने आपको दिया था मैं उसी टाइम पर हाजिर हो गया हूँ। फिर आप अंदर क्यों नहीं आए? अल्लाह के रसूल जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो हम उस घर में दाखिल नहीं होते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अहमद रज़ा खां के अल्फाज हैं मलफूजात में कि आपने फरमाया मेरे घर में न कुत्ता है न तस्वीर है। जिब्रील अमीन ने कहा नहीं या रसूलल्लाह आज तो आपके घर में कुत्ता है। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए, घर में चारों तरफ देखा। ये मैं बिल्कुल पूरे वही अल्फाज सुना रहा हूँ आपको। आपने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ न मिला। पलंग के नीचे नजर पड़ी तो कुत्ते का पिल्ला पड़ा पाया। आपने उसको बाहर भगाया तो जिब्रील अंदर तशरीफ लाए। अब आप देखिए इससे कई बातें जाहिर हुई। जिब्रील अमीन हुजरे के बाहर खड़े हैं, बीच में दीवार का फासला है। अल्लाह के रसूल हुजरे के अंदर हैं, जिब्रील हुजरे से बाहर है, बीच में एक दीवार है, और अल्लाह के रसूल को पता नहीं है कि जिब्रील बाहर आए खड़े हैं। क्या ख्याल है? अगर आपको पता होता तो आप ये सोचते कि जिब्रील ने आज तक वादे खिलाफी नहीं की, आज कैसे कर गया? आप ऐसा सोचते? सोए हुए हो या जाग रहे हो? मुझे पता भी तो चले ना कि आप जाग रहे हैं। मैं कोई नारा थोड़ी मरवा रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, यानी सुन हो गए, बिल्कुल कह रहे हैं इतना मजा आया, सुन हो गए। जागते रहे मेरे भाइयों, ये तकरीरें सुलाने के लिए नहीं होती, जगाने के लिए। अहले हदीस की तकारीर जगाने के लिए होती हैं, इनकलाब पैदा करने के लिए होती हैं। ये नानी अम्मा की कहानी नहीं है जो बच्चों को सुलाते वक्त सुनाती है, ये वो कहानी नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल अपने पलंग पर तशरीफ फरमा है और कुत्ते का बच्चा पलंग के नीचे है। जब जिब्रील ने बता दिया हम उस घर में नहीं जाते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, तो आपने फरमाया दोनों चीजें मेरे घर में नहीं है, जबकि कुत्ते का बच्चा आपके पलंग के नीचे बैठा था, आपको पता नहीं चला। और आला हजरत ने इस बात को माना। हालांकि ये बात हदीस की है, थोड़ी लफ्जी इख्तिलाफ के साथ, लेकिन आला हजरत ने इसको माना कि आप पलंग पर थे और आपके पलंग के नीचे कुत्ते का बच्चा था और आपके इल्म में जो बात नहीं थी। और दूसरी गजब की बात यह है वो कुत्ता भी मदीने का था और बच्चा भी मदीने के कुत्ते का था और असली कुत्ता था, असली कुत्ता। लेकिन मालूम यह हुआ असली कुत्ता मदीने का भी हो, जिस घर में हो रहमत का फरिश्ता उस घर में नहीं जाता। और अगर कुत्ता पाकिस्तानी हो, अगर कुत्ता पाकिस्तानी हो, वो किसी घर में हो या मस्जिद में आ जाए, रहमत के फरिश्ते आएंगे? नहीं आएंगे। लोग दुआएं मांगते हैं, जब उम्रे पे जाते हैं ना, रोज़ा अक़दस के पास बैठे होते हैं, रो रो कर दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह हमें मदीने का कुत्ता बना, या अल्लाह मदीने का कुत्ता बना। अब ईमानदारी से बताइए, अगर वो घड़ी कबूलियत की हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई कुत्ता बना दे, मसलन 5-4 बंदे इकट्ठे, भाई थे, चाचा मामू उम्रे पे गए, उनमें से एक की दुआ कबूल हो गई, वो कुत्ता बन गया। अब ईमानदारी से बता कि वो जो बाकी उसके भाई हैं उसके गले में रस्सी डालकर हवाई जहाज के जरिए बड़ा मुकद्दस समझ के उसको पाकिस्तान लाएंगे। और लोग जो एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं उम्रे वालों के लिए फूल के कंठे लेकर, हार लेकर कि हाजी साहब आएंगे हम हार डालेंगे। ईमानदारी से बताओ, वो जिसकी दुआ कबूल हुई है उसको भी हार डालेंगे?
کیا خیال ہے؟ خدا کے بندو، اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور یہ انسان کا شرف جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. انسانیت کا جو شرف ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے. اس انعام سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو انسان بنایا اور آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کتا بنا دے. یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کفران نعمت، یہ کفران نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان جیسی نعمت عطا کی. یہ اللہ کا فضل ہے. اور پھر دوسرا بڑا فضل، اللہ رب العالمین نے انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا. اور پھر تیسرا بڑا احسان، اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، آپ کا مطیع بنایا، آپ کا فرما بردار بنایا، آپ سے محبت کرنے والا بنایا اور اللہ نے اپنے در پہ جھکنے والا بنایا. یہ سارے اللہ رب العالمین کے احسانات. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ان احسانات کو نہ بھولیے، ان احسانات کو نہ بھولیے. ارے چھوٹے چھوٹے جانور، چھوٹے چھوٹے پرندے، اللہ اکبر، اس حقیقت کو سمجھتے ہیں سجدے کے لائق کون ہے، پوجا جانے کے لائق کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، دعاؤں کے لائق کون ہے، رکوع اور سجدے کے لائق کون ہے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی فوج کی افواج کی حاضری لی، اس میں کچھ ایک ہدہد پرندے کو غائب پایا تو حیران ہو کر پوچھا، فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد آج نظر نہیں آتا. ہدہد آج کی محفل سے غیر حاضر ہے، یہ میری آنکھ کا قصور ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کیا معاملہ ہے؟ انہیں آنے دو، ہدہد کو آنے دو، ہم اس کے پہلے غیر حاضری کی وجہ معلوم کریں گے. اگر وجہ معقول ہے تو معاف کر دیں گے، اگر وجہ معقول نہیں تو سزا دیں گے. سزا سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہے. او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. یا ہم سزائے موت دیتے ہوئے ذبح کر دیں گے، یا پھر سزائے موت سے بچنے کے لیے کوئی واضح دلیل لائے. قرآن کہتا ہے فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. فرمایا سلیمان علیہ السلام کی دربار میں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد بھی آ پہنچا. آ کر کے اپنی صفائی میں اپنے لیٹ آنے کی وجہ بیان کرنے لگا کہ میں قوم سبا کی یقینی خبر لایا ہوں. فقال احطت بما لم تحط به، میں آج ایسی خبر ہے سلیمان آپ کی دربار میں آپ کے لیے لایا ہوں، میں بتاؤں گا تو تجھے پتا چلے گا، نہ بتاؤں تو تجھے اس کا پتا نہیں ہے. ایسی خبر لایا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے ایک قوم کو دیکھا، ان کی سربراہ ایک عورت ہے، عورت ان کی ملکہ، ان کی حکمران ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت، بہت بڑی دولت، بہت بڑا سرمایہ موجود ہے. یہ بات یہاں تک تو قابل برداشت ہے. اس کے آگے فرمایا وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے اس عورت کو بھی دیکھا، اس عورت کی رعایا کو بھی دیکھا، سارے کے سارے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. ہدہد نے بات نوٹ کی. کیا نوٹ کی کہ سجدہ تو اللہ کو کیا جانا چاہیے، یہ قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے. جو بات رب العالمین نے ہدہد کی اتنی سی کھوپڑی میں رب العالمین نے بٹھا دی، آج اتنے بڑے بڑے کھوپڑوں میں، اتنے بڑے بڑے بھیجے میں، اوپر زلفوں کا بوجھ بھی، دستار فضیلت کا بار بھی، اگر ساری چیزوں کو جمع کیا جائے تو سر شریف اتنا بڑا ہو جاتا ہے. لیکن توحید کا یہ چھوٹا نقطہ جو رب العالمین نے ہدہد کے دماغ میں ڈال دیا، اتنے بڑی بڑی کھوپڑی میں وہ بات نہیں آتی. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ایک چھوٹی سی چیونٹی کے دماغ میں بھی رب العالمین نے توحید کا یہ نقطہ بٹھا دیا، توحید کی یہ بات رب العالمین نے سمجھا دی. فرمایا قالت نملۃ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. فرمایا ایک چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو، سلیمان کو آتے دیکھا.
کیا کہ یہ بھی میری قوم کے لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں جو بکھری پھر رہی ہیں, اپنا پیٹ پالنے کے لیے ادھر سے ادھر آ جا رہی ہیں, اس لشکر کے پاؤں تلے روندی جائیں گی, ماری جائیں گی, دب جائیں گی. اس کے احساس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ علاقے کی وڈیری تھی, علاقے کی ذمہ دار تھی, علاقے کی چودھری تھی, علاقے کی کونسلر تھی, علاقے کی ڈی سی تھی. سب کو آواز دے کر کے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لیکن بات کیا کہتی ہے, کیوں داخل ہو جاؤ؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنود, سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تم ان کے پاؤں تلے آ جاؤ. وہم لا یشعرون, اور انہیں پتہ نہ چلے. ارے اس نملہ کا, اس چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے, ہم چھوٹے ہونے کے ناطے پیغمبر کے جوتے تلے آ جائیں, پیغمبر کو پتہ نہ چلے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا یہ چیونٹی تو کوئی نجد کے علاقے کی وہابن معلوم ہوتی ہے, یہ غصے کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, چھوٹا گوں بڑی بات. اس چیونٹی کے منہ سے, اس چیونٹی کے منہ سے توحید بھرا سچا جملہ سنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم بکھر گیا. فتبسم ضاحکا من قولها, چیونٹی کی آواز, یہ بات, یہ جملہ سن کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے. آج لوگوں کے ماتھوں پر بل پڑ جاتے ہیں توحید کے جملے سن کر, لوگوں کے ماتھوں پر بل پڑ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے کہ جب اللہ اکیلے کی توحید, اللہ اکیلے کا نام, اللہ اکیلے کی وحدت ان دنیا والوں کے سامنے بیان کی جائے, اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان کے دل گھٹن محسوس کرتے ہیں, تنگ پڑ جاتے ہیں, دلوں میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. میاں 1 گھنٹہ ہو گیا مولوی یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کے سوا کچھ نہیں, بیٹے وہی دیتا ہے, بیٹیاں وہی دیتا ہے, نفع وہی دیتا ہے, نقصان وہی دیتا ہے. لوگ تنگ آ جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, فرمایا ان بے ایمانوں کا, ان نابکاروں کا آخرت پر ایمان نہیں, جو توحید کے جملے سن کر ان کے دل گھٹ جاتے ہیں. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور اگر اکیلے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا محفل میں تذکرہ کیا جائے, اذا ہم یستبشرون, اس کونے سے نعرہ رسالت کی آواز آئے گی, اس کونے سے نعرہ حیدری کی آواز آئے گی. ایسے ہو جائے گا جیسے مردہ خانے میں روح لوٹ آئی. جب تک توحید بیان ہوتی رہی تو مردہ بنے رہے, دل گھٹے رہے, دل میں تنگی محسوس ہوتی رہی. لیکن جیسے غیر اللہ کا تذکرہ آ گیا, محفل میں گویا سرور آ گیا, محفل میں گویا رونق آ گئی. حالانکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے رونق لانے کے لیے تو میرا نام ہے, پوری کی پوری کائنات میں رونق لانے کے لیے رب العالمین کا نام ہے. اللہ رب العالمین کے نام میں خیر ہے. مسلمانوں کو کیوں تعلیم دی گئی کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے, تاکہ آپ کے کام میں خیر والا پہلو غالب آ جائے, شر والا پہلو دب جائے. کیونکہ اللہ کے نام میں خیر ہی خیر ہے, اللہ کے نام میں خیر ہی خیر ہے. مسلمان ہمیشہ اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے, اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ کبھی نہیں موڑتا. اللہ رب العالمین نے اپنے خزانوں کے دروازے آج ہم پر بند نہیں کیے. ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دیا, ورنہ رب العالمین تو آج بھی کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو, مجھے پکارا کرو, میں تمہاری پکار کو, میں تمہاری دعاؤں کو, میں تمہاری فریاد کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. مجھے پکار کے تو دیکھو. اے میرے بندے, اگر تم میرے دروازے پر نہیں آتا تو یہ تیری بدبختی ہے, میرے آگے اپنا دامن نہیں پھیلاتا تو یہ تیری بدبختی ہے. میں نے تو اپنی عنایات سے, اپنی نوازشات سے کبھی بھی تم سے نہیں روکا اپنے آپ کو. ہمیشہ تم پر رحمتوں, برکتوں, نعمتوں کی برکھا برساتا ہوں. اگر تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو تمہارا قصور ہے. اگر اب تک نہیں مانگا, اب تک بھولے رہے ہو, تو بدین کے آج کے اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات سمجھ لیجئے, آج سے رب العالمین سے مانگنا, آج سے رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیجئے. اللہ رب العالمین آج بھی وہی کہتا ہے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح, میرے دروازے پر آ تو صحیح, اپنا دستے سوال اٹھا تو صحیح, ارے طلب کا دامن پھیلا تو صحیح, اپنی جبین نیاز تو جھکا تو صحیح, اشک ندامت بہا تو صحیح.
میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، میں تمہاری دعاؤں کو میں ہی سننے والا ہوں۔ آج دنیا مثالیں دیتی ہے کہ میاں جج کے پاس جاتے ہو تو پہلے وکیل کرتے ہو، مکان پہ چڑھتے ہو تو پہلے سیڑھی اور زینہ لگاتے ہو، پہلے زینہ لگاتے ہو۔ ارے زینہ اس لیے لگایا جاتا ہے مکان کی چھت ہم سے دور ہے، مکان کی چھت ہم سے دور ہے، ہم ڈائریکٹ بغیر چھت کے مکان، بغیر سیڑھی کے مکان کی چھت تک رسائی نہیں رکھتے۔ عالم چننا بھی تو ہر شخص نہیں ہوتا، مکان کی چھت پر بغیر سیڑھی کے ہم رسائی نہیں رکھتے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے مکان کی چھت تم سے دور ہے، مکان کی چھت تم سے دور ہے، اس لیے زینے کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب تو تم سے چھت جتنا بھی دور نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھے میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے گا کہ فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اے الہ العالمین تو ہمارے کتنا قریب ہے، اگر ایک منزل جتنا، دو منزل جتنا ہے، دو سیڑھیاں جوڑ کر ہم تجھ سے ملاقات کر لیا کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ جان سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ لگاؤ سینے کہاں لگاؤ گے، لگاؤ سیڑھیاں کہاں لگاؤ گے۔ ارے بدین والو اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو، رب العالمین کہتا ہے نانو اقرب، میں تم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ ارے بغداد والا تم سے دور ہے، اجمیر والا بھی تم سے دور ہے، پاک پٹن والا بھی تم سے دور ہے، کلفٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، اچ شریف والی سرکار بھی تم سے دور ہے، کاما والی سرکار بھی دور ہے، زلفا والی سرکار بھی دور ہے، لسوڑے شاہ ککر شاہ سارے کے سارے دور ہیں۔ نحنو اقرب، میں اکیلا تمہارے قریب ہوں، اور قریب بھی ایسا فرمایا نحنو اقرب، سب سے زیادہ قریب ہوں۔ جتنا میں قریب ہوں کائنات میں اتنا کوئی اور قریب تمہارے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے زینہ لگانے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، زینہ لگاؤ گے تو کہاں لگاؤ گے، زینہ لگانے کے لیے بھی تو کوئی جگہ چاہیے۔ اے میرے بندے میں نے اپنے اور تیرے درمیان کوئی فاصلے تو نہیں رکھے، پھر تو زینے کیوں ڈھونڈتا ہے، وسیلے کیوں ڈھونڈتا ہے، واسطے کیوں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو ڈائریکٹ پکاریے، ربنا کہہ کر پکاریے، اللہم کہہ کر پکاریے، رب کہہ کر پکاریے۔ رب العالمین ہما وقت، رات کا کوئی لمحہ ہو یا دن کا کوئی وقت، اللہ رب العالمین ہما وقت ہماری فریادیں سننے کو تیار ہے۔ کوئی لمحہ اس کا ایسا نہیں، بلکہ دنیا میں کتنا بڑے سے بڑا حضرت جی کیوں نہ ہو، سونے کا اس کا وقت ہے، جاگنے کا اس کا وقت ہے، باتھ روم جانے کا اس کا وقت ہے، کھانے پینے کا اس کا وقت ہے، ہر وقت وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ محترم مولانا شیخ پوری رحمہ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حضرت جی کہیں بیٹھے تھے، محلے والوں کو پتا چلا کہ حضرت جی بیٹھے ہیں، اس نے کہا میں بھی زیارت کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ بھی پوچھے آؤں۔ وہ ایسے ٹائم پر آیا کہ حضرت جی کو پریشر پڑ چکا تھا، کیونکہ کھانا کھایا ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ اب وہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضرت جی لوٹا لے کے بھاگ گئے۔ اب وہ پیچھے کہنے لگا حضرت جی ایک منٹ، اوکے حضرت کا بچہ رک جا، تو رک جا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بھاگ جا۔ اب وہ فرمانے لگے دیکھو اس کو لوگ حاجت روا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت نے حاجت روا کو آگے لگا رکھا، حاجت پیچھے پیچھے، حاجت روا آگے آگے۔ ارے ایسا بھی کوئی حاجت روا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک، ساری کائنات کو ساری رات میٹھی نیند سلاتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن خود سونے سے بھی پاک ہے، اونگنے سے بھی پاک ہے۔ شاید کے لیے اپنے اوپر نیند کو حرام کر رکھا ہے، شاید رات کی کسی گھڑی میں میرا بندہ مصیبت میں، پریشانی میں مجھے پکارے اور کائنات کا رب آرام فرما رہا ہو، یہ کائنات کے رب کو زیبا نہیں دیتا۔ ساری کی ساری کائنات رب العالمین کو بیک وقت پکارے، رب العالمین بیک وقت سب کی ضرورتیں سننے پر بھی قادر ہے، ضرورتیں پوری کرنے پر بھی قادر ہے۔ بھائی اپنے کسی کو درست کر لیجئے، رات کا کافی وقت میں نے آپ سے لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال یہ آپ کی محبت ہے،
اللہ رب العالمین آپ کی اس محبت کو قبول و مقبول فرمائے. نہ سکا یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں, تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا, وہ خود کو پار لگا نہ سکا, تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا, وہ خود کو پار لگا نہ سکا. اے خالق کل, اے مالک کل, اے رازق کل, اے حاکم کل, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے, تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. اے خالق کل, اے مالک کل, اے رازق کل, اے حاکم کل, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. ساری کائنات فرمایا رب العالمین کے آگے بے بس ہے. انتم الفقراء الی اللہ, سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو. چودھری ہوگے تو اپنے گھر میں, وڈیرے ہوگے تو اپنے گھر میں, ملک ہوگے تو اپنے گھر میں, لیکن اللہ کے دروازے پر جب آؤ گے تو انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے کے سارے فقیر ہو رب العالمین کے سامنے. وہو الغنی, غنی اور سیٹ اور بادشاہ تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. فرمایا لن یخلقوا ذبابا, یہ لوگ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, ان کی ساری جمعیت کو آواز دی جائے, سارے جمع ہو جائیں, سارے مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے. ارے مکھی بنانا تو پھر بھی بڑی بات ہے, اس میں پر بھی ہوتے ہیں, اس میں ٹانگیں بھی ہوتی ہیں, اس میں پیٹ بھی ہوتا ہے, اس میں اس کا پورا نظام ہاضمہ بھی ہے, اس کے سر میں 2 آنکھیں بھی لگی ہیں, اس کے کان بھی ہیں, اس کی زبان بھی ہے, کھانے پینے کے لیے اس کا منہ اور دانت بھی ہیں. رب العالمین نے چھوٹی سی مخلوق میں پوری مشینری, ایک پورا کارخانہ فٹ کر دیا. چلو تم یہ نہیں بنا سکتے, یہ بڑی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو اتنے کمزور ہیں, یسلبہم الذباب شیئا, اگر مکھی ان کی حلوے کی پلیٹ پر بیٹھ جائے, سوجی کا ایک دانہ اپنے منہ میں لے لے, حضرت جی چاہیں, سامنے والے حضرت جی چاہیں, ان حضرتوں کا پورا دائرہ, حضرتوں کی پوری ٹولی اگر یہ چاہے مکھی کے منہ سے سوجی کا وہ دانہ لے لیں. یسلبہم الذباب شیئا لن یستنقذوہ من, اس کے منہ سے وہ ذرا جو اس نے تمہارے لڈو سے, تمہاری جلیبی سے, تمہاری برفی سے, تمہارے حلوے کی پلیٹ سے جو ایک دانہ اس نے اپنے منہ میں لیا ہے, تم وہ بھی واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے. ایسے کمزوروں کے پاس جاتے ہو جن کے پاس مکھی بنانے کی طاقت نہیں, مکھی کی اٹھائی ہوئی چیز واپس لینے کی طاقت نہیں, ان سے تم مرادیں مانگتے ہو, قسمتیں تبدیل کرنے کی دعائیں کرتے ہو. کس قدر نامعقول بات ہے. بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہو, بڑے غیور ہو, عقل والے ہو, ڈگریوں کے حامل اور مالک ہو, لیکن اتنی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. رب العالمین جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں, اس کو چھوڑ کر رب العالمین آپ سے سوال کرتا ہے, میرے بندے آج تو مزار پہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, آج تو گھوڑے کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, مجھے بتا تو صحیح میرے خزانے میں کون سی کمی تھی جو یہاں سے پوری نہیں ہوئی اور غیر کے آستانے پر جا کر کے پوری ہوئی, کون سی کمی تھی. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. ارے مزاروں پہ جا کر بیٹے اور بیٹیاں مانگنے والوں, اللہ کا قرآن تمہیں سے شرک سے روکتے ہوئے توحید کی صحیح راہ دکھاتا ہے. فرمایا رب العالمین کی ذات ہے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. ساری عمر بیٹیاں کی بیٹیاں گھر میں آباد رہتی ہیں, پہلی شادی کر لی بیٹیاں, دوسری شادی کر لی بیٹیاں, تیسری چوتھی شادی کر لی بیٹیاں, بیٹا نہیں ہوتا. پیسے کی کمی نہیں, شادیوں کی کمی نہیں, ڈاکٹروں کی کمی نہیں, نرسوں کی کمی نہیں, لیکن بیٹا نہیں ہوتا. تعویذ فروشوں کی کمی نہیں, دم درود کرنے والوں کی کمی نہیں, ہر طرف سے دھاگے بھی پڑوا کے باندھ لیے, چینی بھی پڑوا کے کھا لی, ساری چیزیں دوائیاں بھی کر لی, علاج بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن رب العالمین نے نرینہ اولاد سے محروم رکھا ہے. رب العالمین کہتا یہ چیزیں پیسے سے نہیں ملتی, میں مالک ہوں, جسے چاہوں جس طرح چاہوں. اس کے مقابلے میں ایسا بھی گھرانہ دنیا میں موجود ہے
اللہ رب العالمین نرینہ اولاد دیتا ہے، بیٹی کوئی نہیں دیتا. گھر میں بیٹے ہی بیٹے، 9 بیٹے، 10 بیٹے، 11 بیٹے، 12 بیٹے ہو گئے. اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا الہ العالمین میرے آنگن میں اپنی رحمت کا بچی کی شکل میں ایک پھول کھلا دے. رب العالمین نہیں دیتا. ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، تعویذ فروش عاجز آ جاتے ہیں. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. فرمایا یہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اور جب میرا جی چاہے جس کے لیے میں چاہوں بیٹے بھی دوں، بیٹیاں بھی دوں، بلاول بھی دوں، بختاور بھی دوں، دونوں ملا کر دوں. انہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ کہیں بچے 2 ہی اچھے، میں 4 دے دوں، مجھے کون روکنے والا ہے، میں مرضی کا مالک ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جسے چاہتا ہے رب العالمین دونوں ملا کر دیتا ہے. رب العالمین اپنی مرضی کا مالک ہے. بیٹے اسی سے مانگو، بیٹیاں اسی سے مانگو، نفع اسی سے مانگو، نقصان سے بچنے کی دعائیں اسی سے کرو، طلب کا دامن اسی کے آگے پھیلاؤ، اپنے سوال اسی کے آگے کرو، اپنی آرزویں اپنی تمنائیں اسی کے آگے رکھو. اللہ رب العالمین کا ایک ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، ساری کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں. رب العالمین کا در چھوڑ کر جہاں بھی جاؤ گے قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، لوٹے جاؤ گے. قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، لوٹے جاؤ گے. دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے، آپ کا ایمان بھی لیں گے، آپ کی جیب بھی خالی کریں گے، آپ کا سینہ ایمان سے خالی ہو جائے گا، آپ کی جیبیں پیسے سے خالی ہو جائیں گی، ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین کی ایک اکیلی ذات ہے، ایک اکیلی ذات ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید نے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ رب العالمین تمام شراکتوں سے پاک ہے. اللہ رب العالمین تمام شراکتوں سے پاک اور تمام شراکتوں سے بے نیاز ہے، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. خبردار، ان الشرک لظلم عظیم. شرک سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں، شرک سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس کا کوئی ساجی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا شرک باللہ. وہ 7 ہلاک اور برباد کرنے والی چیزیں جن میں سے سب سے پہلی چیز فرمایا شرک ہے. اس شرک سے بچیے، خود بھی بچیے، خاندان کو بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بچائیے، اپنی اولادوں کو بچائیے تاکہ ہمارے عمل بچ سکیں. شرک کی موجودگی میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا رب العالمین جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے رب العالمین معاف فرما دے، لیکن فرمایا جس نے شرک کیا اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اسے معاف نہیں فرمائے گا. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. فرمایا جس نے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، دوزخ کو اس پر فرض کر دیا. قدم قدم پر مختلف شکلوں میں آج شرک میں دنیا کھوئی ہے. دلوں میں بت سجائے پھرتے ہیں، ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. دلوں میں پوجا کرتے پھرتے ہیں اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں ہماری نمازوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری دعاؤں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری نمازوں میں اثر نہیں رہا. اقبال نے کہا کبھی سر پر سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ارے دلوں میں بت سجا کر رب العالمین کی جناب میں سجدہ ریز انسان ہوتا ہے، دل میں بت رکھا ہے، اس تصور میں، تصور شیخ میں سجدے میں پڑا ہے، بظاہر مسجد میں ہے، بظاہر مدرسے میں ہے، بظاہر مصلی بچھایا ہے،
دل کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. جب دل میں بت سجا کے سجدے لمبے لمبے کرتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے دھتکار کر اے میرے بندے تجھے